Assalamu alaikum students. This is your lecture number 19 from history and we were at chapter number 7. गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मामून रशीद की सीरत व किरदार को तफसीलन जानने की कोशिश की और मामून रशीद के अहद हुकूमत को मुअर्रिखीन ने हारून रशीद के दौर की तरह बनु अब्बास का सुनहरी ज़माना करार दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये दौर अपनी साइंसी इल्मी व फ़नी फ़नून लतीफ़ा अदबियात अलहियात और फतूहात और गुनागूं कामरानियों की बदौलत तारीख़ इस्लाम का एक ताबनाक और दरिक्शिंदा दौर है और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स थे इस पीरियड में। इसके अलावा आला इल्मी और ज़हनी तख्लीक़ात और फ़लसफ़ियाना सोचें इस दौर का ख़ासा थी। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हारून रशीद ने जिस दौर की इब्तिदा की, मामून ने इसे अपने हकीकी और मंतकी कमाल तक पहुँचाया। इस दौर की जो खसूसियात हैं वो अज़ ख़ुद इस हकीकत की शाहिद हैं कि मामून का अहद हुकूमत बनु अब्बास का सुनहरी ज़माना था। तो आज हमने मामून के दौर की वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो हैं उनको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मामून रशीद के दौर को खिलाफत अब्बासिया का सुनहरी ज़माना कहा जाता है। अहद मामून का इब्तदाई हिस्सा अगरचे बदमनी और बगावतों का मरकज़ रहा, लेकिन जूँ मामून रशीद ने हुकूमती बागडोर अपने हाथों में लेना शुरू की, तू मुल्क में अमन सलामती और खुशहाली का एक दरिक्शिंदा बाब वाह हुआ। बगावतें कुचल दी गईं, मुआनिदो मुखालिफ क़ुव्वतें एक एक करके सरनिगूं होती चली गईं। तिजारती तरक्की, अमन सुकून और खुशहाली ने लोगों को मुतमईन और आसूदा कर दिया। मुल्की सरहदें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज हो गईं। तुर्कों और रोमियों के कवाशल हो गए और उन्हें अताअत व फरमाबरदारी की राह के अलावा कोई चाराकार नज़र न रहा। जज़ायर, करेट और सिसली के अलावा आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्किस्तान, काबुल और एशियाई कोचक के दूर दराज इलाकों में होने वाली बगावतों को फ़रोग़ करके इन्हें अब्बासी सल्तनत का जुज़्व या ला यनफ़क बना दिया गया। तो बहसियत मजमूई अहद मामून जो था वो उसमें अमन व अमान नज़र आता है हमें। मुकम्मल अमन व अमान था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो इन कंट्रोल थी। इनिशियल पीरियड जो था उसमें अगरचे कि थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसकी गिरफ्त मजबूत होती गई तो अमन व अमान भी मज़ीद बढ़ता गया और अमन व अमान का दौर ओवरऑल है ये। इस्लामी निज़ाम हयात में अदल को बुनियादी अहमियत हासिल है और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि जब तुम्हें ज़मीन पर गलबा हासिल हो तो इंसाफ करो। मामून रशीद का अहद अदल व इंसाफ के लिहाज से भी एक मुनफरिद हैसियत का हामिल था। इसका कौल था कि जुल्म बगावतों को जन्म देता है, लिहाजा अपने अहद हुकूमत में जुल्म व जोर और नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए जुल्म करने वालों को सख्त सज़ाएं देता था, ख्वाह जुल्म करने वाला इसका बेटा या कोई आला सरकारी अफसर ही क्यों ना हो। इसके यहाँ आला व अदना की कोई तखसीस न थी। एक मौका पर उसने हिशाम को लिखा कि जब तक एक भी शख्स मेरे दरवाज़ा पर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने वाला मौजूद होगा, मेरे दरबार में तुम्हारी रसाई ना होगी। किसी मौका पर एक बुढ़िया ने शहज़ादा अब्बास के ख़िलाफ़ खलीफा की अदालत में शिकायत कर दी। बुढ़िया बेबाकी और बुलंद आवाज़ से बोले चली जा रही थी और वज़ीर आज़म ने टोका तो मामून ने कहा कि इसे बोलने दो, हक़ ने इसकी ज़ुबान
تیز کر دیا ہے اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے۔ فیصلہ بڑھیا کے حق میں اور شہزادے کے خلاف ہوا، اور مامون جو ہے وہ اپنے عہد کو عدل سے اس نے معمور کیا۔ تو عدل و انصاف کا بولا تھا مامون کے دور حکومت میں، دور خلافت میں۔ ملکی حالات سے پوری طرح آگاہ رہنے کے لیے مامون رشید نے محکمہ برید کے علاوہ، محکمہ برید جو تھا وہ ڈاک کا محکمہ تھا، اس کے علاوہ 1700 بوڑھی عورتیں بطور جاسوس مقرر کر رکھی تھیں، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، جو خلیفہ کو ہر طرح کی معلومات بڑے منظم مگر رازدارانہ طریقے سے باہم پہنچاتی، لیکن ان کی موجودگی کا اس نے کسی کو نہ بتایا۔ اس کے علاوہ حکومت کے ہر محکمہ میں واقعہ نگار اور خفیہ نویس مقرر کیے، مینس کہ ہر جو کوئی ایونٹ رپورٹ ہوتا تھا وہ لکھا کرتے تھے، اس کو باقاعدہ ریکارڈ میں لے کے آیا کرتے تھے، جو خلیفہ کو پل پل کی خبریں فراہم کرتے، لہٰذا کوئی جھوٹ یا فریب اس پر کارگر نہ ہو سکتا تھا۔ تو باقاعدہ طور پہ وہ جو بھی پورے ملک میں واقعات ہو رہے ہوتے تھے ان سے وہ باخبر ہوتا تھا۔ مامون الرشید ملکی نظام میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، اپنے اعمال اور ان کی کارکردگی پر گہری نظر رکھتا تھا، یعنی کہ جو اس کے آفیسر سے پھر آگے ان کے جو سب آرڈینیٹ سے ان پہ وہ گہری نظر رکھتا تھا۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط میں خرابی کا باعث بنتے انہیں سخت سزائیں دیتا۔ المسعودی نے مامون کے انتظامی سلطنت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا تدبر و انتظام عمدہ تھا اور اس سے اپنے مقبوضہ علاقوں کے دور دراز مقامات سے بھی ویسی ہی واقفیت تھی جیسے قریبی مقامات سے تھی۔ انتظام حکومت چلانے کے لیے مامون نے ایک باقاعدہ کونسل آف اسٹیٹ مجلس مشاورت قائم کی جو سلطنت کے مختلف علاقوں کے اراکین پر مشتمل تھی۔ اس مجلس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل تھے، اور اتوار کے دن وہ صبح سے ظہر تک دربار عام کرتا اور ہر خاص و عام کی فریادیں سنتا اور ان کی داد رسی کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے ماتحتوں اور اقربا جو تھے ان کو رعایا پر ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی تلقین کرتا، اور اس سلسلے میں اکثر فرمان جاری کرتا رہتا تھا، ہدایات وغیرہ جاری کرتا رہتا تھا۔ حکومت آزادانہ تجارت کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ بغداد علمی، ادبی اور تہذیبی مرکز کے علاوہ زبردست تجارتی منڈی کی حیثیت بھی اختیار کر چکا تھا، جہاں دنیا بھر کی مصنوعات ہر وقت موجود رہتی۔ بغداد کی رونق اور آبادی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، اس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی، اور اندرونی اور بیرونی تجارت زوروں پر تھی، مینس کے باہر کے جو ٹریڈرز تھے وہ بغداد آیا کرتے تھے اور بغداد سے تاجر جو وہ دیگر ممالک کی طرف جا کے اپنا جو مصنوعات تھیں وہ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ تو مسلمان تاجر برائے اعظم یورپ، ایشیا، افریقہ اور چائنا کی منڈیوں پر چھائے ہوئے تھے۔ صنعت و تجارت کی ترقی کی وجہ سے لوگ خوشحال اور آسودہ تھے، اور اس ہمہ جہت تعمیر و ترقی کی بدولت مامون کا دور جو ہے وہ خلافت عباسیہ کا زرعی دور قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شعر و سخن کے لحاظ سے بھی یہ دور جو تھا وہ کم اہم نہیں تھا۔ مامون کی جو والدہ تھی ایرانی تھی، اور اس کی جو مادری زبان تھی وہ پرشین تھی، فارسی، اور مامون کا جو عہد ہے اس میں فارسی زبان و ادب کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ شعراء جو تھے منہ مانگے انعام حاصل کرتے۔ مامون الرشید کے زمانہ میں ہی دولت طاہریہ کا قیام عمل میں لایا جا چکا تھا، اور آل طاہر نے
فارسی ادب کی شاندار خدمات سر انجام دی اور ایک بار پھر فارسی زبان کی عظمت رفتہ سے واپس ملی۔ فارسی زبان کا سب سے پہلا قصیدہ مامون کے دربار میں پڑھا گیا۔ مامون الرشید کا جو بیٹا تھا عباس، جو مرو کا حکمران تھا، وہ دن رات فارسی شعر و ادب کی ترقی کے لیے کوشاں تھا۔ اس کے علاوہ مامون نے اگرچہ ذاتی حیثیت سے علوم دینیہ کے فروغ کے لیے بہت کم کوششیں کی، لیکن حسن اتفاق سے اس کا دور تدوین حدیث، ترتیب فقہ اور تالیف تاریخ اسلام کے لحاظ سے سنہری زمانہ ہے۔ اس دور میں علماء اسلام نے اپنی ذاتی کوششوں کی بدولت اسلامی علوم کی بیش بہا خدمات سر انجام دیں، جن کی وجہ سے امت مسلمہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ ممنون اور احسان مند رہے گی۔ امام بخاری، ابن سعد، سفیان بن عینیہ، قاضی یحییٰ، امام ابن احمد بن حنبل جیسے مشاہیر اسلام اس کے دور میں موجود تھے، اور اگرچہ کہ یونانی فلسفہ اور حکمت کے اصول ایک طرف مسلمانوں میں فکری انتشار کا سبب بن رہے تھے، تو دوسری طرف ان نامور علماء اور محدثین نے اسلامی علوم کی اشاعت، تشریح اور وضاحت میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ مامون کی سختیاں بھی ان کو اظہار حق سے نہ روک سکیں، اور وہ بدستور اپنے مشن کی تکمیل میں مستعدی سے سرگرم عمل رہے۔ علمی محفلوں کے علاوہ تربیہ مجالس بھی مامون کی زندگی کا ایک حصہ تھیں۔ ان محفلوں میں بڑے بڑے موسیقار، مغنی اور گویے موجود ہوتے تھے، جو اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرتے اور ناچنے والیاں ان کی سرتال پر رقص کرتی۔ مامون خود موسیقی کا ماہر تھا۔ اسحاق موصلی اس کے دربار کا زبردست موسیقار تھا، اور درباری موسیقاروں کو بڑی قدر و منزلت حاصل تھی اور انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا تھا۔ اگرچہ مامون کا کافی وقت ملک میں رونما ہونے والے فتنوں کی سرکوبی اور فتوحات میں صرف ہوا، لیکن یہ ساری جو مصروفیتیں تھیں اسے علم و ادب کی سرپرستی اور فروغ سے باعث نہ رکھ سکیں، اور زندگی کے آخری حصہ میں مامون فلسفہ کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، اور منگل کا دن جو تھا وہ فلسفیانہ بحث و مباحث کے لیے مخصوص تھا۔ ان مجالس میں مختلف مذاہب اور قوموں کے افراد حصہ لیتے، خلیفہ ہر مجلس میں خود موجود رہتا، اور علم کے خزانوں کے تراجم کے لیے ہارون الرشید نے بیت الحکمت قائم کیا تھا۔ مامون نے اس سے مزید ترقی کی دی، اپ گریڈ کیا، اور اسے بیت الحکمت میں، یہ جو بیت الحکمت تھا اس میں مسلمان، پارسی، عیسائی اور ہندو مترجمین موجود تھے، ٹرانسلیٹرز، جن کا کام فلسفہ اور حکمت کے علوم سے متعلق تصنیف و تالیف اور ٹرانسلیشن کرنا تھا، ترجمہ کرنا تھا۔ اس نے کیسر روم کو خط لکھا کہ حکمائے یونان بالخصوص ارسطو کی جس قدر تصانیف مل سکیں روانہ کی جائیں، اور یہ کتب کیسر روم قسطنطین نے ایک مکان میں بند کرا دی تھی، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ علوم دین مسیح کے لیے خرابی کا باعث تھی۔ کیسر نے مذہبی رہنماؤں سے دریافت کیا کہ اگر یہ کتب مسلمانوں کو دی جائیں تو ایسی صورت میں یہ قدم مذہب کے خلاف تو نہ ہوگا۔ اراکین سلطنت اور مذہبی رہنماؤں نے اسے یقین دلایا کہ کچھ مذائقہ نہیں، فلسفہ اگر پھیلا تو یہ مسلمانوں کے مذہبی جوش کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مامون کے اس ذوق علمی کو دیکھ کر دیگر لوگوں نے بھی فلسفہ و حکمت کی جو کتب تھیں ان کی توسیع و اشاعت کے لیے ذاتی کوششیں صرف کی۔ مامون کے عہد میں بقراط، افلاطون، جالینوس، ارسطاطالیس اور بطلیموس کی بہت ساری جو بکس تھیں جو گریک لینگویج میں لکھی ہوئی تھی، ان کا عربک لینگویج میں ترجمہ کیا گیا۔ سہل بن ہارون اس سارے کام کی سپرویژن کرتا تھا، اس کا نگران تھا۔ اس کے علاوہ یعقوب بن اسحاق کندی، یہ کرسچن تھا۔ یوحنا بن البطریق، یہ بھی کرسچن تھا۔
حنین بن اسحاق یہ بھی کرسچین تھا، یوحنا بن ماسفیہ یہ بھی کرسچین تھا، قصہ بن لوکا کرسچین، اور ماشاء اللہ جو کہ یہودی تھا، ایک جیو تھا، اور بان ایک ہندو تھا، ثابت بن کرہ، عمر بن فرخان، خان تبری، ابو حسان خوارزمی اور یحییٰ بن ابن ابی المنصور یہ اس کے زمانے کے نامور جو مترجمین تھے، ٹرانسلیٹرز تھے، ان میں شمار کیے جاتے تھے۔ تالیف و تراجم کے ساتھ ساتھ بیت الحکمت میں فن کتابت کو بھی بے حد فروغ حاصل ہوا اور لغت عربیہ کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا خلیل بن احمد بصری نے عربی لغت مرتب کی، عربک ڈکشنری جو تھی وہ کمپائل کی۔ اس کے علاوہ مامون کے دور میں فلسفہ اور منطق کے ساتھ ساتھ علم طبیعیات، فزکس، فلکیات اور دیگر سائنسی علوم، فزیکل سائنسز جو تھے ان میں بھی بے مثال ترقی ہوئی۔ ابو موسیٰ فرحان تبری علم حیت اور نجوم کا ماہر تھا۔ جبریل بن بختیشو مامون کا ذاتی معالج تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا اور کئی کتابوں کا مصنف تھا۔ مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے جبر و مقابلہ پر ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی جس کے اصول آج تک بلا ترمیم و اضافہ تسلیم کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان میں نہ تو کوئی ایڈیشن کیا گیا ہے نہ ان میں کوئی کمی کی گئی ہے، تو ان کو ایز اٹ از جو ہے وہ بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ مامون الرشید کا دور اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ اس دور میں سائنسی علوم نے بہت زیادہ ترقی کی اور اسپیشلی علماء حیت نے اس میدان میں نت نئے تجربے کیے۔ مامون پہلا مسلمان حکمران ہے جس کے دور میں پہلی بار شماسیہ کے مقام پر عظیم الشان رصدگاہ تعمیر کی گئی، قائم کی گئی، اور اس کے انچارج یحییٰ بن ابی المنصور اور اسد بن علی اور خالد بن عبد الملک تھے۔ اس کے علاوہ سند بن علی، عباس بن سعید جوہری اور دیگر جو میتھمیٹیشینز تھے، ریاضی دان، ان کی مدد سے آلات رصدیہ تیار ہوئے اور چاند، سورج، سیاروں اور دیگر اجرام فلکی کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ گرہن، مد و جزر اور زلزلوں کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئیں اور ایک اور رصدگاہ بھی بنائی گئی جس میں شمس النہار، دقیقے وغیرہ دریافت کیے گئے۔ رصدگاہ اور آلات رصدیہ کے قیام کے بعد مشہور ریاضی دان محمد بن موسیٰ خوارزمی کی قیادت میں کرۂ ارض کی پیمائش کا کام جو ہے وہ شروع ہوا اور زمین کے طول بلد اور عرض بلد، لانگیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز کو معلوم کرنے کے بعد جب حساب لگایا گیا تو کرۂ ارض کا محیط 24,000 میل قرار دیا گیا۔ مامون نے اس پہلے تجربہ سے حاصل شدہ نتائج کی تصدیق کے لیے ایک اور تجربہ صحرائے کوفہ میں کرایا جس سے پہلے تجربے کی تصدیق ہوئی، اور اس کے علاوہ عہد مامونی میں ابو الحسن نامی حیت دان نے دوربین بھی ایجاد کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا دوربین تھا جو کہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔